हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज़ टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से अपने वीलॉग लंदन टॉक और खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुशखबरी यकीनन आप सब तक पहुँच चुकी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त फाश दी है और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिया है। यहाँ आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और ये भी बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो किस वजह से और किस रीज़न से जो है वो ये इलेक्शन हारी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि अब तक जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तकरीबन तमाम नताइज आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 के करीब नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 10 के करीब नशिस्तें हासिल की हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, जबकि इसके अलावा भी 2 नशिस्तें हैं जो दूसरी जमातों ने हासिल की। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको बताते चले जाएं कि आज ये जो नताइज आए हैं अभी इनमें से 3 नताइज आना बाकी हैं और वो भी कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं। लेकिन हम चूँकि अपने प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग का आगाज़ करना चाहते थे, इसलिए हमने अब तक आपको वो तमाम नताइज बता दिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो हमने आपको बता दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं और यहाँ एक मुबारकबाद जो है वो मैं अपने दोस्त, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं बर्मिंघम में, जनाब इब्रार साहब, उनके भाई जो हैं वो कोटली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, उनको मेरी तरफ से दिली मुबारक है। खुर्शीद उनका नाम है और अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाजरीन की तरफ से भी गो के वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो इब्रार साहब को जो कि बर्मिंघम में रहते हैं, उनके भाई को और उनके दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद भी कबूल हो। तो जैसा कि नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज मरियम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी क्यों है और पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ है वो नंबर 2 क्यों रहा, और इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे बात करेंगे कि इमरान खान जो है वो आज़ाद कश्मीर में गैलप के सर्वे के मुताबिक किस नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के जो मियाँ नवाज शरीफ हैं या मरियम नवाज साहबा हैं वो किस नंबर पर हैं, बिलावल किस नंबर पर हैं, इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चला जाऊँ कि ये जो आज नताइज आपने देखे हैं आज़ाद कश्मीर में, ये गैलप ने पहले से ही बता दिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ तो आमतौर पर गैलप के सर्वे पर यकीन नहीं रखती, लेकिन इस मरतबा गैलप का सर्वे बिल्कुल दुरुस्त निकला और तहरीक इंसाफ को भी उस सर्वे को मानना पड़ा। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है कि मुस्लिम लीग नून हारी क्यों। देखिए, जो इंतखाबात होते हैं उसमें जो जलसा और जो जुलूस है, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है या जो मौक़िफ़ इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि आपकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन आप देखिए, शुरू दिन से लेकर इंतखाबी मुहिम के आखिर तक और उसके बाद इन्होंने इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी की। मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से उस दिन खिताब किया जबकि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी थी। इसके बावजूद चूँकि इनका बयानिया मुल्क दुश्मन था, इनका बयानिया वो था जो भारत का बयानिया है, और कश्मीर एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ से शहादतें होती हैं, जहाँ से नौजवान जो हैं वो कश्मीर के मौक़िफ़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जाते हैं। तो कश्मीर के मामले पर जब इनका मौक़िफ़ सामने आया और ये पूरी कंपेन में जो है, जबकि इनकी अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में थी, लेकिन ये पूरी कंपेन में इमरान खान को गालियाँ निकालते रहे। कभी उसके बच्चों को यहूदियों के पास पढ़ने वाला कहते रहे, कभी अपने बाप को जिन्होंने हमेशा कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाया, मौलाना फजलुर रहमान लस्सी वाले की सूरत में भी नुकसान पहुंचाया, जो करोड़ों की लस्सी पी के कश्मीर कमेटी के नाम पर, कभी उस बाप को कश्मीर का बेटा कहती रही, अपने आप को कश्मीर की बेटी, और वहाँ पर बैठकर जली तस्वीरें जो हैं वो वायरल करती रही। तो ये इंतखाबी मुहिम थी इनकी, और हर जलसे में एक गिलास हाथ में पकड़ा होता था, शायद वो पता नहीं किस बात का गिलास था, जामे जहालत था,
جس نے ان کو الیکشن ہی ہروا دیا۔ تو دیکھیے یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ناظرین، وہ گلاسوں پہ، گلاس کے اندر تویز ڈال کر، گلاس کے اندر کسی قسم کا پانی دم کر کے ڈال کے، ان چیزوں سے نہیں جیتے جاتے۔ آپ کو الیکشن میں تو کارکردگی بتانا پڑتی ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی، آپ نے حکومت کی وہاں پر، اور پھر اس کے بعد آپ کارکردگی نہیں بتا سکے، آپ اپنی اہلیت نہیں بتا سکے، تو آپ عمران خان کو گالیاں نکالتے رہے، اور وہ بھی ان کو ذاتی طور پر گالیاں نکالتے رہے، اور اپنے آپ کو ایک طرف کشمیر کا بیٹا کہتے رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ وہاں پر جا کے جعلی تصویریں، آپ لال رنگ کا کرتا پہن کے، اور والد صاحب جو آپ کے لمبا کوٹ سردیوں والا پہن کے، تو وہ تصویریں وائرل کرتے رہے۔ تو عوام جو ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ عوام جو ہے ان چیزوں سے اب بیوقوف نہیں بنتی۔ کارکردگی کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن جیتنا تھا جو نہیں جیت سکے، اور عام طور پہ یہ تاثر تو کہا جاتا ہے کہ پہلے جہاں پر مرکز میں جس کی حکومت ہو، آزاد کشمیر میں اسی کی حکومت ہوا کرتی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اسی طرح آپ کی حکومت تھی، اب پی ٹی آئی کی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی کارکردگی نہیں بتائی۔ آپ کی جو سابقہ حکومت ہے جو آج ہار چکی ہے، اس کے جو آپ کے راجہ فاروق حیدر تھے، ان کی کوئی ایسی کارکردگی قابل ذکر نہیں تھی کہ جس کو آپ جلسوں میں بیان کرتی اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرتی۔ لہذا تابڑ توڑ حملے کرتے رہے عمران خان کے بچوں پر، عمران خان پر، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ باوجود آپ نے کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن ابھی بھی آپ کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے۔ تو کشمیریوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، اور جو سروے کیا گیا اس میں عمران خان جو ہے وہ 70% نمبر لے کر جو ہے وہ نمبر 1 پاپولر لیڈر ثابت ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو 44% نمبر لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور مسلم لیگ نون کے نواز شریف کا تو کوئی ذکر ہی نہ کرے۔ جتنے انہوں نے گیلپ سروے میں اپنی شخصیت کے لیے لوگوں کی رائے کے ووٹ لیے، اس سے بھی کم ووٹوں سے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ ان کی کارکردگی سے بہتر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی رہی۔ بلاول بھٹو نے جتنی بھی تقریریں کی، انہوں نے ایشوز پر بات کی، لوکل ایشوز پر بات کی، اور انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن آپ صرف اور آپ کے ذہن پر اصل میں عمران خان سوار ہو چکا ہے، اور لیکن یہ بات ناظرین میں یہاں عمران خان صاحب کو بھی کہنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج اپنی ناقص کارکردگی کی بنا پر پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی ہے۔ تو ابھی اگلے 2 سال کے بعد پاکستان میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، تو پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو عوام آپ کو مسترد کر دیں گے، اور اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو پھر آپ کو عوام ووٹ دیں گے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ مسلم لیگ نون نے اب جو ہے وہ دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ رونے والیوں کو مدعو کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں رونے والیاں جو ہوتی ہیں وہ ماتم کرنے کے لیے کرائے پر حاصل کی جاتی ہیں، تو اسی طرح کے ان کے کرائے کے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں مریم اورنگزیب، اب انہوں نے، کیونکہ طریقہ واردات ان کا میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیا ہے۔ طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ اس کی پولنگ ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد یہ ان حلقوں کے سوشل میڈیا پہ نتائج دینا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے یہ جیت رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب مکمل نتیجہ آتا ہے، کیونکہ الیکشن تو ایک مکمل حلقے میں ہوتا ہے، تو جب اس کا مکمل نتیجہ آتا ہے تو یہ وہاں سے ہار گئے ہوتے ہیں، پھر یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو جیت رہے تھے، 2 گھنٹے پہلے ہم جیت رہے تھے۔ بھئی 2 گھنٹے پہلے تو آپ نے 3 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ دیا تھا، اگر 30 پولنگ اسٹیشن ہے تو باقی 27 سے آپ ہار گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے۔ تو آپ یہ جو طریقہ واردات ہے ان کا، یہ پرانا 2018 میں بھی یہی شور مچاتے تھے کہ جی دھاندلی ہو گئی، ہم تو جیت رہے تھے۔ ایک ان کے ہیں جی طاء اللہ طارڑ صاحب، ٹھیک ہے، مجھے ذہنی مریض لگتے ہیں کافی حد تک، کیونکہ وہ جو آج ایس پی گجرانوالہ کی اس پہ حملہ کر رہے تھے اور ان کی وردی کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ انتخابی اس کے دوران بھی واقعات بھی ہوئے، جن میں 2 جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے افراد، جن میں سے ایک 40 سالہ ظہیر تھا، ایک 50 سالہ رمضان تھا، اور یہ NA-12 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کی، اور وہاں پر جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ تو ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن جیتے جاتے ہیں، کسی کو گالیاں دینے کی بنیاد پر نہیں جی۔ تو یہ تو ایک فاش غلطی تھی جو مریم نواز صاحبہ نے کی
کہ وہ کارکردگی کے بجائے عمران خان کو گالیاں دیتی رہی، عمران خان کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ان کے خاندان کو پنتی رہیں، اور اس طرح سے ان کے بچوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہیں، ان بچوں کو جو کہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے بھائی بھی برطانیہ میں رہتے ہیں، اور یہ ان کو کہتی ہیں ان کے بچوں کو یہودیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ ان سے پوچھے خانہ کعبہ کے کسی امام کے ہاں پڑھ رہے ہیں، کسی مسلمان اسکالر کے ہاں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو یہودیوں کے زیر اثر پڑھ رہے ہیں نا جی۔ تو وہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا تو نفرت انگیز باتیں ہیں نا، یہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ اس کو عوام نے آج دفن کر دیا ہے۔ آج آزاد کشمیر کے الیکشن میں عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ نفرت کی سیاست نہیں ہو سکتی، آپ کسی کو گالیاں دے کر، آپ کسی کو ہیٹ کر کے آپ انتخابات نہیں جیت سکتے، آپ کو اپنی کارکردگی بتانا ہوگی۔ آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کے لوگ وہاں وزیر رہے ہیں، آپ کے وہ جو بڑے چہیتے آپ کے جو وزیر ہیں، ہمارے صحافی دوست ہیں، مشتاق مناز صاحب، ان کی کیا کارکردگی تھی، راجہ فاروق حیدر کی کیا کارکردگی، عوام نے آپ کو بتا دیا، عوام نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ اب آپ پھر یہ ہوش کے ناخن نے دوسرا جو کل آپ نے جو کرتوت کیا نا، وہ بھی عوام کے سامنے آ گیا جائے۔ وہ جو بات آپ نے افغان سیکیورٹی کا جو ایڈوائزر ہے اور وہ جو نائب صدر ہے ان کا، اس کے ساتھ جس نے پاکستان کو ہیرا منڈی کہا، جس نے پنجاب کو گالی دی، جس نے پاکستان کو گالی دی، اس کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے لندن میں جو ملاقات کی نا، وہ آپ کے کام آ گئی، وہ آپ کے کام آ گئی، اور لوگوں کے بھی کام آ گئی، ووٹروں کے کام آ گئی۔ ووٹروں نے آپ کو پہچان لیا، ووٹروں نے پولنگ اسٹیشن سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ کسی ملک دشمن کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھارت کا بیانیہ لے کر آگے آئے گا، جو افغانستان کا بیانیہ لے کر آئے گا، جو اسرائیل کا بیانیہ لے کر آئے گا، اس کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ اور عوام نے آج آپ کو آئینہ دکھا دیا، عوام نے، لیکن آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو دولت لوٹنے والے ہیں نا، آپ تو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک اور چوری کی کوشش کی، نہیں ہو سکی، تو بس ٹھیک ہے، آپ اب مزید کوشش کریں۔ لیکن یہاں یہ بات میں پھر آپ کو بتا دوں اپنے پروگرام کے اختتام میں، مریم صاحبہ آپ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ نفرت کی سیاست ختم، اب جو ہے آپ کو کارکردگی کی بنیاد پر بات کرنا پڑے گی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ برطانیہ میں علاج کے لیے علاج کے بہانے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علاج کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے۔ کل تو ان کی تقریر میں جو انہوں نے کی تھی، جو کہ انتخابی مہم کی بھی خلاف ورزی تھی، انتخابی قوانین کی بھی خلاف ورزی تھی آزاد کشمیر میں، ان میں تو ان کا چہرہ بہت ہی صحت مند، اللہ کرے وہ صحت مند ہوں اور وہ واپس پاکستان جائیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا، آپ تصویروں کو ووٹ نہیں ملیں گے، اب بھارت کے بیانیوں کو ووٹ نہیں ملیں گے، اب افغانستان کے نائب صدر جو پاکستان کو گالی دے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد آپ انتخاب نہیں جیت سکتے۔ اب آپ کو عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا پڑے گی، اور عمران خان کی مخالفت چھوڑنا پڑے گی۔ آپ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کی مخالفت کریں، لیکن آپ اس کے ماں، بچے، بہن، بھائیوں پر تنقید کرتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ عوام نے آج آپ کو اسی بیانیے کی بنیاد پر مسترد کر دیا ہے، اور ناظرین آپ کو آج کی فتح جو ہے وہ اس لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کان کھول لینے چاہیے، آنکھیں ہوش کے ناخن لے لینی چاہیے کہ کارکردگی بنیاد پر اگلا الیکشن جیتا جائے گا۔ عام انتخابات اسی صورت میں جیتے جائیں گے جب آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے۔ اس تجویز کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر آزاد کشمیر کا الیکشن جیتنے پر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جتنی سیٹیں لی ہیں ان کے دوستوں کو، مسلم لیگ نون نے بھی جس طرح سے گندی سیاست کر کے، ڈرٹی پالیٹکس کر کے جو 4-5 سیٹیں لی ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔